कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक तो हैं? आजकल आपका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? अफेयर नहीं मुर्शद, अफेयर नहीं चल रहा मेरा अभी। झूठ बोल रहे हैं? नहीं, आप खुद चेक कर लें जी, ऐसी कोई बात नहीं। चेक शक्ल से तो लग रहा है, आपकी बात पे यकीन ही नहीं है। नहीं वो तो अब ये चीजें मैं चेक तो नहीं करा सकती, ये गलत फहमी है। अगर आप ये समझते हैं ना कि जी मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, कोई बातचीत करने वाला और ये आपकी कोई गलत फहमी है। लेकिन मुझसे हर बंदा तरसता तो है ना, खुश नसीब होते हैं आप लोगों को। वो सोलमेट नहीं मिल सकती। हम जब लड़ते हैं ना तब हम तब भी सर को पीटते हैं, एक दूसरे को फटाफट बनाते हैं कि अपना बोझ हटा दे। तो सोलमेट हारे की किस्मत भी नहीं होती है, मैं आपको बताऊं। नहीं वो नहीं, लेकिन मुझसे देखें, बल्कि बात छिड़ गई थी। बहुत ऐसे लोग मैंने देखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट मियाँ बीवी होते हैं, हर चीज उनकी एक ही मुताबिक चल रही होती है, लेकिन बिजार होते हैं, नहीं आते हमारे रिश्ते की। अगर आप मिनट गिने पिछले 4-5 सालों में आपसे मैंने ज्यादा बात की होगी जितनी मैंने एरी से 10 सालों में की हो। तो सही बात है, बिल्कुल भी नहीं सही है, बिल्कुल सही है। तो लेकिन इसलिए मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अभी मैं आपको कुरान से हाथ हटा के कहता हूँ, कोई लड़की ऐसी कुछ भी नहीं। जो था वो पहले था, और वो भी 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते एक चीज ऐसे निकली तो फिर मैंने वही निकल गई थी आपकी चीज, एक चीज निकली नहीं। अच्छा। पूरे जमाने में आप मशहूर हो चुके थे। पता है, तो मैं भी चाहता हूँ कि कोई हो जिसके ऊपर मैं आपसे दिन में 10 दफा फोन पे बात करता था, एंड करूँ ना किसी से तो कुछ बोलूं। ये जो लोग आजकल की लड़कियां हैं, ये सिर्फ देखने में चंद महीने बात करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप इनके साथ वैसे अपनी जिंदगी नहीं, ये 100% सही है, 100% सही है। वो आपका तो ये कोई मजाक नहीं होता, ये कोई आम चीज नहीं है। नेक बीवी मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे तो आप भी कुछ अर्ज तो कर रहे हैं कि बेहतर हो, हम दोनों का कनेक्शन थोड़ा सा बेहतर हो। मैंने तो बहुत अर्ज तो नहीं की थी, लेकिन एक दफा कोशिश की थी, लेकिन फिर क्या करूं। कुछ चीजें ऐसी होती है मैं खुद ही नहीं बोलना चाहती। तो वो जो कुछ ऐसी रुए हैं जो यहाँ पे इस दुनिया में जिनका आपस में कनेक्शन है, उन्होंने मिलना ही मिलना था। मैं कभी कभी बहुत ही लोनली फिर फील कर। लेकिन आपने कभी गौर किया कि फिर आप मेरे से इतने दूर क्यों? वो आपने तो मुझे दूर किया। हमेशा याद रखें क्या चीज अल्लाह को पसंद नहीं आती, पता? बेवफाई। वो पसंद नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। आज इस खुसूसी इंटरव्यू में हमारे साथ एक बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत हैं। काबिल एहतराम इस तरह के पाकिस्तान में उनका मजहबी हवाले से भी बहुत असर रहा, और पाकिस्तान में इस वक्त खातून अव्वल भी हैं। पहला उनका इंटरव्यू है और हमें इसकी ख़ास अहमियत का एहसास भी है कि वो चीज़ें आप लोगों तक पहुंचानी है इस इंटरव्यू की वसातत से, जिनका ताल्लुक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनकी ज़ात, उनकी सियासत, उनकी निजी ज़िंदगी और ख़ुद खातून अव्वल की जो उनका पर्सनल एम्बिशंस हैं, वो मजहबी मामलात हों, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो यतीम खानों में पड़े हैं उनके हालत ज़ार हो, बूढ़े ज़ईफ़ लोग हैं, डिसेबल्ड हैं, जहाँ ये काम करने का इनका इरादा है, वो तमाम बातें हमने आज इस इंटरव्यू के ज़रिए आप तक पहुँचानी है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं पाकिस्तान की खातून अव्वल, इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की अहलिया बुशरा बीबी। बुशरा बीबी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने हमें वक्त दिया। बिल्कुल अगर बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि बहुत से पाकिस्तान के अवाम ये जानना चाहते होंगे कि आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से, इब्तदाई तौर पर तालीम आपने कहाँ से हासिल की? जी, मैंने लाहौर और इस्लामाबाद से। और लाहौर और इस्लामाबाद से पढ़ने के बाद आपका मज़हब की तरफ रुझान जो था वो किस एज से स्टार्ट होता? 18 ईयर्स की। तो आपकी तालीम जो थी, क्योंकि मुझे एक एडवांटेज हासिल है कि मैं कुछ जी, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी जी, और उसके बाद 18 की एज में मैंने ये फील करना शुरू किया कि दुनिया में कुछ और भी है, ये लाइफ नहीं है। बस वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हुआ था। और आप मज़हब की तरफ जो आपका रुझान जो था वो आप मज़हब से लगाव इतना ज़्यादा आपका बढ़ता जाता है। अभी तो जो आपकी पर्सनल लाइफ, जो मेरे इल्म में बातें कि आप काफ़ी दिन का बड़ा हिस्सा इबादत में मशगूल रहती। ये आपको किसने बताया? जो इंटरेक्शन का मौका आपसे मिल जाता है उसी से ये बातें। देखिए, इबादत तो इंसान की अपनी ज़ात के लिए होती है, इसको लोगों में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि दीन हमारा क्या है। एक्चुअली मैं अल्लाह को जो दूसरा नाम देती हूँ इश्क कर देती हूँ,
اور جس کے اندر عشق اور جذبہ اور جنون نہیں ہے نا، وہ دین محمد کا صفائی نہیں ہے. یہ میں نے اپنی لائف سے سیکھا. عمران خان کی شادی ہونے کے بعد خاتون اول بنی، کیا تبدیلی محسوس کیا آپ نے؟ پہلی بات تو یہ کہ خاتون اول وہ تھیں جو صدی کی، جس میں رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی ہے. خاتون اول میں ان کو سمجھتی ہوں. میری لائف کی تبدیلی مطلب کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ایک وہ زندگی تھی جو آپ کہہ سکتی ہیں کہ بہت زیادہ مذہبی کام یا وہ لوگوں کی مدد والے حوالے سے جانی جاتی ہے، اب خاتون اول ہے. جی، اس زندگی میں لوگ اللہ اور رسول کے قریب ہونے کے لیے میرے پاس آتے تھے. اس زندگی میں خان صاحب کے قریب ہونے کے لیے آتے ہیں. جو لوگ عمران خان کے پاس اس وقت آ رہے ہوتے ہیں یا آپ سے ملنے آتے ہیں تو ان کا ایک ہی مطمع نظر ہے یا ٹارگیٹ ایک ہے کہ کیسے عمران خان کے قریب. ایگزیکٹلی، خان صاحب. تو آپ سے ملنے کا مقصد وزیر اعظم سے قریب. جی ایگزیکٹلی. تو یہ تو وہ دوگلا پن ہوتا ہے میرے خیال میں ذات کا. جی آج کل زیادہ تر یہی چل رہا ہے آپ کے ساتھ. ایک چیز جو میرے خیال میں پرسنل لائف کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ کمفرٹیبل لائف تھی کہ جس میں بشرا بی بی کہیں بیٹھی ہیں تنہائی میں، یا کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی درد مند انسان آ گیا کوئی سوال لے کر آپ سے پوچھنے کے لیے، یا کوئی رہنمائی چاہیے، اسے گائیڈنس چاہیے، یا یہ بہتر محسوس کرتی ہیں؟ دیکھیں، یہ تو اللہ کی ناشکری ہو جائے گی اگر میں کہوں گی کہ وہ لائف اچھی نہیں تھی. مجھے کبھی اپنے رب سے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں رہی. رب نے ہمیشہ مجھے مہارانیوں کی طرح رکھا ہے، وہاں یہاں ہر جگہ. اس لائف کا صرف یہ ہے کہ وہ ٹوٹی جائے نماز کے اوپر تھی، لوگوں سے ملنا ملانا نہ ہونے کے برابر تھا. اس لائف میں نے یہ سیکھا ہے کہ عبادت بہت ضروری ہے انسان کے لیے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے انسانیت کی خدمت کرنا. اور یہ میں نے خان صاحب سے سیکھا. اور یہ آپ نے خان صاحب سے سیکھا. اگر ہم نے ایز اے پرسن، ہم ایز اے پولیٹیکل لیڈر ان سے بہت سے انٹرویو کرتے ہیں اور ان کی ریفلیکشن جو جلسے جلوسوں میں یا ہم نے یہاں دھرنے کے دنوں میں ان کے انٹرویوز کیے، یا بے شمار ان کے انٹرویوز پچھلے 20-25 سالوں میں مجھے موقع ملا. عمران خان کو ایز اے کرکٹر پاکستانی قوم سب سے پہلے جانتی تھی. ایز اے ہیومن بینگ، ایک انسان کی حیثیت سے عمران خان کا متعلق آپ کی کیا رائے؟ وہ آپ کا پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا ان کو اگر میں بتاؤں گی کہ وہ کیسے انسان ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ان کی برائی کر سکتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. میں ہمیشہ یہ سمجھتی تھی کہ عبادت جو ہے بس وہی کرنی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا، کیونکہ میری ساری زندگی جائے نماز کے اوپر گزری. لیکن جب میں یہاں آئی تو ایک دن میں لان میں گئی، میں نے دیکھا خان صاحب نا بڑی تکلیف میں ہے، چہرے سے ان کی تکلیف ظاہر ہو رہی تھی. تو میں ان کے پاس گئی، میں نے کہا خان صاحب خیریت، کوئی مشکل کوئی مسئلہ؟ کہتے نہیں، میں اس وقت بڑی تکلیف میں ہوں، اتنے دنوں سے بارش نہیں ہوئی. میں حیران، میں نے کہا اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں آپ یہ دیکھ نہیں رہی، یہ پودے بے جان ہیں، ان کو اس وقت پانی کی ضرورت ہے، جب ان کو پانی ملے گا ان کے اندر لائف آئے گی، اور میں دکھی ہو رہا ہوں ان کو دیکھ کے، تو آپ دعا کریں کہ بارش ہو اور ان کو لائف ملے. میں نے کہا آپ دعا کریں. تو پھر ہم دونوں کھڑے ہو کے ہم نے بڑی دیر وہاں درود شریف پڑھتے رہے اور ہم یہی دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ تعالیٰ بارش ہو. اس دن میں نے کیا محسوس کیا کہ جب میں اس لائف میں تھی میں سمجھتی تھی کہ میں اللہ کے بڑی قریب ہوں. میں نے کبھی پودوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی جاندار ہیں، ان کی بھی لائف ہے. لیکن جہاں پہ آ کے مجھے ایک انسان سے میں نے یہ سیکھا کہ بہت سی چیزیں جاندار ہیں جو ہمارے ارد گرد موو کر رہی ہیں. سب لوگ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے خان صاحب میں تبدیلی آئی، اصل میں ہم دونوں کی وجہ سے ایک دوسرے میں تبدیلی آئی. میں نے ان کو بتایا کہ رب سے عشق کر کے انسان کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، اور انہوں نے مجھے سکھایا کہ مخلوق کی خدمت کر کے انسان کے اندر کیا چینج آتی ہے اور وہ اللہ سے کتنا زیادہ قریب ہوتا ہے. لیکن آپ کے حوالے سے تو اگر میں اس سے جڑی ہوئی ایک چیز آپ سے پوچھ لوں، بہت خبریں چھپی کہ وہ خان صاحب کو ہم انٹرویو کرنے آتے تھے، تو جیسے میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں تو ایک ان کا بڑا پیارا کتا ہوتا تھا، اسے موٹو کہتے تھے، موٹو گینگ وہ ان کو بھی کہتے تھے. یہ خبریں چھپی کہ وہ آئی ہیں بشرا بی بی اور بشرا بی بی نے اس موٹو کو نکال دیا. ندیم بھائی، ابھی تک جتنی بھی خبریں چلی ہیں ان میں کوئی سچائی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بے زبان جانور ہے، اس سے مجھے کیا ہوئے گا. ہاں بلکہ اس سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا کہ میں جائے نماز سے ایک دفعہ بیٹھی ہوئی تو وہ باہر سے آیا، تو مجھے یہ ڈر تھا کہ میری جائے نماز کے پاس سے نہ گزرے، تو میں نے نا بڑے غصے میں اس کو اس طرح ہاتھ کیا. وہ چپ کرتا وہ صوفے کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا. تو مجھے ایک دم بڑی عجیب سی فیلنگ ہوئی کہ اتنی آہستہ آہستہ جا کے یہ صوفے کے پیچھے کیوں بیٹھا ہے. میں جب جا کے دیکھا تو اس کی آنکھیں مجھے گیلی لگی اور باقاعدہ میں نے اس میں سے پانی بہتا دیکھا. اس دن مجھے اتنی تکلیف ہوئی، میں نے کہا جانوروں میں احساس ہے. وہ دن آشا دن جہاں میں ہوتی ہوں موٹو ساتھ ساتھ ہوتا ہے، بلکہ ادھر میں پی ایم ہاؤس ہوں تو وہ آتا ہے، میں بنی گالا چاہتی ہوں تو وہ ساتھ آتا ہے. خان صاحب صرف اس کو پیار کرتے ہیں، خیال اس کا میں کرتی ہوں.
دیکھ بھال کی ذمہ داری اب آپ کی ہے, وہ کھانا اس کا نہیں ویسے باقی تو اس کی انور دیکھ بھائی ہیں ریکھ جو اس کا خیال کرتے ہیں, اچھا لیکن میں مطلب مجھے ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کے کھانے کا, اس کی ہر چیز کا میں خود کرتی ہوں. لباس کے معاملے میں بہت شوقین ہے, بہت کپڑے وپڑے کیسے پہنتے ہیں؟ ہاں سر جی, کسی چیز کا ان کو شوق نہیں ہے, وہ بہت سادہ شفاف قسم کے انسان ہیں, دنیا کی کسی چیز کا بھی ان کو لالچ نہیں ہے. لباس سے چھوڑیں ان کو, مجھے لگتا ہے کائنات میں ان کو کسی چیز کا لالچ ہی نہیں ہے. لباس کی سادگی کی ان کی یہ انتہا ہے کہ ان کو جو نکال کے دیں, اول تو ضرورت ہی نہیں پڑتی, جو ہینگ کیے ہوتے ہیں ان پہ سلوٹیں ڈلی نہیں ہیں, وہ پریس ہیں یا نہیں, انہوں نے اس کو اٹھانا ہے اور اسی کو پہن لینا. ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے تو جیسے ایک دفعہ انہوں نے لنڈن جانا تھا, تو میں نے کہا خان صاحب میں آپ کی پیکنگ کروں, کہتے ہیں نہیں آپ سے نہیں ہوئے گی, لیکن میں ان کے ساتھ چلی گئی. آپ یقین مانیں ان کے پاس 4 سوٹ ہینگ کیے ہوئے تھے پینٹ کوٹ کے, 4. ایک کھولا اس کی اسٹچنگ اور بڑا, وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت پرانا ہے. میں نے کہا خان صاحب یہ تو نہیں, کہتے نہیں یہ تو کنڈم ہو گیا. دوسرا کرا, اس کے کوٹ کی بہتر حالت تھی اور اس کی پینٹ کی اتنی بری حالت تھی کہ وہ اس کو یوز نہیں کر سکتے, انہوں نے اس کا کوٹ سائڈ پہ کرا. تیسرا کھولا, انہوں نے یہ تو میری شادی پہ بھی مجھے نیا ملا اور یہ بہت کھلا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کیا لے کے جائیں گے. انہوں نے دوسرے کی پینٹ جو بہتر حالت تھی اور دوسرے کا کوٹ نکالا اور 2 اپنی ٹی شرٹس رکھی اور وہ بڑے آرام سے چلے گئے. یہ نہیں کہ کوئی لیڈر, کوئی پالیٹیشین, کوئی ہوگا ایسا جس کے پاس صرف 2-3 سوٹ ہوں پینٹ کوٹ. یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں نہیں معلوم, یا آپ بہتر بتا سکتے ہیں, کیونکہ ہم تو وہ عمران دیکھتے تھے جو ایز اے کرکٹر بڑے ہمیں ماڈرن قسم کے انسان نظر آتے تھے. اب ایز اے پالیٹیشین ہمیں وہ سفید شلوار قمیض میں سروکار. نہیں جی, ان کے کپڑوں کا یہ ہے کہ میری شادی سردیوں میں ہوئی, تو گرمیوں کا جب شروع ہوا تھا تو وہ سردیوں کے مسلسل کپڑے پہن رہے تھے, شلوار قمیض, اور آتے تھے. تو مجھے ہوتا تھا کہ اب تو اتنی گرمی آئے, تو میں نے انور بھائی کو بلایا. میں نے کہا انور بھائی ان کے آپ گرمیوں کے کپڑے نکال لیں. انہوں نے کہا بیوی گرمیوں کے کپڑے نہیں ہیں ان کے, جو یہی ہوتے ہیں وہ یہی گرمیوں میں پہنتے ہیں, ہاں اگر کوئی دے دے تو وہ پہن لیتے ہیں. میں بہت حیران ہوں, میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کپڑے سلوائیں گے نہیں. کہتا ہے نہیں جی, کوئی ان کو سلا کے دے دے تو بس یہی وہی پہنتے ہیں, انہوں نے خود سے کبھی نہیں سلوایا. وہ پھر یہی ہوا 10 دن میں کسی کوئی آئے, انہوں نے اسٹیج کپڑے دیے, خان صاحب کو 5-6 سوٹ تھے اور وہ گرمیوں میں یوز کرتے تھے. یہ نہیں کہ میں نے ان کو کہا اب جا کے انعام نے اور میں نے جا کے ان کے تھوڑے سے کپڑے اسٹچ کرائے, نہیں ان کو وہ بالکل بے پرواہ کپڑوں سے. اور کھانے کے معاملے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں ویسے وہ چکن زیادہ کھاتے ہیں, گوشت, لیکن بالکل سمپل, کوئی نخرے نہیں ہے ان کی کسی چیز میں بھی کوئی نخرے نہیں, وہ بہت سمپل ہے. جو پرسنل ان کا لائف اسٹائل بہت سادہ ہے, اتنا سادہ ہے کہ کیونکہ میں بہت سے لوگوں سے ملی ہوں, بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں, میں نے اتنا سمپل بندہ نہیں دیکھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان میں کسی بھی چیز کا لالچ نہیں ہے. جو انسان میں لالچ نہیں ہوتا ہے نا, وہ کامیاب انسان ہے, وہ ہر چیز سے آزاد ہے, وہ ایک آزاد انسان ہے, ہر خواہش سے, ہر چیز سے, ان کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی کوئی ان کو, بس الحمدللہ. ایک پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے, ایک سیاستدان کی حیثیت سے, اس پہ آپ کی کیا رائے عمران خان کے متعلق؟ دیکھیے خان صاحب کو نا آپ سیاستدان نہیں کہہ سکتے. سیاستدان میں اور لیڈر میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ عوام کی تقدیر, ملک بدل دیتا ہے. سیاستدان ہے وہ حالات کو چینج کرتا ہے. خان صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے بہت بڑے لیڈر ہیں, اور پاکستان میں ان کے مطابق ابھی تک کوئی لیڈر نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا میرا خیال ہے, بلکہ پوری دنیا میں اگر کوئی لیڈر پہلے. آپ کا خیال ہے کہ پاکستان میں اگر ہم عمران خان کو مختلف پولیٹیشین کا اگر ذکر کر رہے ہیں تو ہم انہیں سیاستدان نہ کہیں, آپ کہتی ہیں کہ انہیں لیڈر کہیں؟ دیکھیں سیاستدان آپ جو پیچھے سارے ہیں, اور جو اپنے سیاستدان وہ لوگ ہیں. خان صاحب جو ہے نا وہ لیڈر ہیں, لیڈر تھے قائد اعظم, ان جیسا کوئی لیڈر آج تک نہیں ہے. اور اس صدی میں جو لیڈر ہیں وہ خان صاحب ہیں اور دوسرے اردوغان. ان جیسا اور ان سے بڑھ کے کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا. یہ پاکستانی خوش قسمتی ہے کہ ان کو خان صاحب ملے. اچھا, آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ خان صاحب لیڈر ہیں اور قوم کی تقدیر بدل دیں گے, تو کچھ ایسی رائے آپ پاکستان کے عوام کو یا پاکستان کے لیے بھی دیتی ہیں, کیا رائے آپ کی؟ جی میں تو یہی رائے دوں گی کہ بڑی خوش قسمتی سے ان کو ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس میں بالکل کوئی لالچ ہی نہیں ہے. یعنی کہ یہ وہ لیڈر ہے جس نے اپنی کمائی کرنے کا وہ سوچ ہی نہیں سکتے. یعنی کہ ان کو اپنی کمائی کرنی ہی نہیں ہے, ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں اپنے ملک کے لیے اور اپنے غریب لوگوں کے لیے کچھ کر دوں. یہ تو اس ملک کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایسا لیڈر ملا ہے. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ خان صاحب کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ وہ یوں چلائیں گے اور پاکستان کی کوئی جگہ. یہ ایسا نہیں ہو سکتا, اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن اتنا نہیں جتنا باقی حکومتوں نے لیا ہے. اب جیسے لوگ آج کل کہتے ہیں کہ جی کہاں گیا نیا پاکستان, 1 مہینہ ہو گیا تبدیلی نہیں آئی.
یہ لوگوں کو زیب نہیں دیتا یہ بولنا. یہ اپنی زبان سے اپنے الفاظ سے اپنے ہی ملک کو تباہ کر رہے ہیں. اللہ اللہ کرتے تو ایک ان کو ایسا لیڈر ملا جس میں لالچ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں خان صاحب کے پاس کیا کمی تھی, کیا ایسی چیز تھی؟ نہ ان کو پیسہ بنانے کا شوق ہے, عزت ان کو اللہ نے اتنی دی ہوئی ہے. تو اس طرح جو وہ محنت کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ اپنی غریب عوام کے لیے کر رہے ہیں. جو صوفی ازم کی جانب مائل بہت سے لوگ ہیں, وہ ماضی میں بھی کچھ کے بارے میں پڑھنے کا موقع ملا, کچھ کا وہ ویڈیوز کا دیکھنے کا موقع ملا. پاکستان کے حوالے سے بھی وہ کچھ اشعار رکھے ہیں. صوفی برکت صاحب سے بڑی ان کی ایک فیمس کچھ ایسے قول ہیں جو پاکستان کے متعلق بار بار کوٹ کیے جاتے ہیں. آپ سے میں بشرا بی بی سے اگر پوچھوں کہ آپ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے جو موجودہ حالات ہیں اس سے نکلنے کے حوالے سے آپ کی کیا تجزیہ بھی کیا ہے اور رائے بھی کیا ہے, تو آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ کسی ملک کے اوپر کرم نوازی کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کو پولیٹیشن ایک لیڈر عطا کرتا ہے. اور خان صاحب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک لیڈر ہے, اور وہ ایسے لیڈر ہیں جن میں کوئی لالچ نہیں ہے. اور جب ایسا لیڈر آ جائے جس میں لالچ نہ ہو تو وہ صرف وہ اپنی ذات کا نہیں سوچتا, وہ ہر وقت اپنی عوام کا, اپنے غریب لوگوں کا سوچ رہا ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈر کے خیال نہیں ہے, میرا یہ ایمان اور میرا یہ یقین ہے بڑا اسٹرانگ قسم کا, اس میں واحد خان صاحب کے ہاتھ سے پاکستان اٹھے گا. چاہے کتنے مرضی برے حالات ہوں لیکن اس کو خان صاحب بھی اٹھائیں گے, ان کے علاوہ نہیں. اللہ نے مجھے لگتا ہے ان کی قسمت میں لکھ دی ہے پاکستان کو ترقی دینا, اور اس میں خوشحالی آئے گی, چاہے لیٹ آئے گی لیکن آئے گی ضرور. عمران خان بہت زیادہ مذہبی آدمی نہیں تھے. میں جتنے عرصے سے ان کو جانتا ہوں, ایز اے کرکٹر ان کو دیکھنا ہم نے شروع کیا تھا, تب سے لے کر آج تک ایک پروسیس ہے جسے بندے کی ایک پرسنالٹی ایوالو ہوتی ہے. سب کے ساتھ ایسی ہے, میرے ساتھ اپنے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں لرن کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں. پہلی دفعہ شاید جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا مجھے تب احساس ہوا کہ عمران خان میں ایک خاص سوچ آئی ہے, کینسر ہاسپٹل کے لوگ دکھی ہیں, ان کی مدد کرنی ہے. پھر ان کا ایک حادثہ ہوا 2013 کے الیکشن کے وقت, مجھے دوبارہ لگا کہ اب عمران نے اس سے بہت کچھ چیزیں لرن کی ہوں گی. ابھی پچھلے کچھ عرصے میں جب سے ان کا آپ سے کوئی انہوں نے رہنمائی دین کے حوالے سے سوال جواب کرنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ یہ ان کی تھرڈ فیز ہے جس میں وہ دین کی جانب مائل ہونا شروع ہوئے. کیا تبدیلی آپ نے دیکھی اس عرصے میں جب سے آپ نے ان سے؟ میرا خیال ہے اس کا سوال کا جواب آپ بہت اچھا دے سکتے ہیں کیونکہ آپ میرے سے بھی پہلے کا جانتے ہیں. آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ خان صاحب میں کیا تبدیلی آئی ہے. ایک تو چیز مجھے یہ لگا کہ ایز اے پرسن وہ سنبھل گئے ہیں. وہ جو بات کرتے ہیں وہ ٹھک کر کے وہ اس طرح کرنے کی بجائے تھوڑا سا طبیعت ان کی جو ہے اس میں تھوڑا سا رکھ رکھاؤ آ گیا, سوچنے کا انداز آ گیا. یہ ایک تبدیلی نظر آئی ہے مجھے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں دین ہے کیا؟ دین محمد. ہمارے پورے پاکستان میں دین محمد کو کون فالو کر رہا ہے؟ صرف ایک چھوٹی سی یہاں پہ دین کی تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. اور بات یہ ہے کہ دین کا تعلق عشق سے ہے. جس کا جتنا زیادہ عشق بڑھتا ہے اتنا زیادہ دین میں اس کا ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے. خان صاحب بیسکلی ایک نیک روح ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی دنیا میں جب انسان بھٹکتا ہے تو اس کو پتہ نہیں لگتا. نیک روح نے ہر حال میں اپنے ٹریک پہ آنا ہی آنا ہوتا ہے, چاہے وہ دیر سے آئے یا جلدی ہے. ایک اللہ نے وقت مقرر کیا ہوتا ہے ہر انسان کی ہدایت کا. جب وہ ٹائم آتا ہے تو وہ ہر حال میں اس نے رب کی طرف ہی جانا ہوتا ہے. اب جو خان صاحب کی زندگی ہے وہ صرف ایک لمحہ اللہ اور رسول اور بابا فرید کے عشق میں, اس سے ہٹ کے ان کا ایک لمحہ نہیں گزرتا. وہ صبح جاتے ہیں شام کو. اب اس گھر کو آپ دیکھیں, یہ ڈرائنگ روم ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں, بہت چھوٹا کمرہ ہے, اور کہ آپ کے کیمرے میرا حال ہے یہاں نہیں آ رہے تھے, آپ کو صوفے نکالنے پڑے ہیں. اب وہ ان کا اتنا بڑا گھر تھا, وہ روز صبح جاتے ہیں ہاتھ دونوں اٹھاتے ہیں, یا اللہ میں صرف تیرے لیے جا رہا ہوں اور اپنی غریب عوام کے لیے مجھے ہمت دے. کیونکہ اس گھر میں, کیونکہ ان کو بڑے گھر میں رہنے کی عادت ہے, اس گھر میں رہنا بہت بڑی بات ہے, لیکن وہ بڑے خوش رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیونکہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. جب وہ واپس آتے ہیں بے تحاشا تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی آنکھیں کھلنی بھی ہوتی ہیں, لیکن سب سے پہلے آ کے وہ نفل شکرانے کے پڑھتے ہیں. کوئی نماز ہو تو وہ پڑھتے ہیں, لیکن سب سے پہلے کیونکہ آتے لیٹ ہیں, آتے ساتھ سب سے پہلے وہ نفل شکرانے کے پڑھتے ہیں, پھر اپنی عوام کے لیے دعا کرتے ہیں, پھر اپنی ہمت کے لیے دعا کرتے ہیں, اس کے بعد وہ کھانے کی طرف جاتے ہیں. اچھا, یہ روزانہ رات کا دہلی کی روٹین. اب یہ روٹین ہے کہ روزانہ انہوں نے نماز کے ساتھ شکرانے کے نفل پڑھنے؟ نہیں, آتے ساتھ تو وہ 2 نفل شکرانے کے اور اللہ سے ہمت مانگتے ہیں. حاجت اور نفل وہ 2 اکٹھے پڑھتے ہیں. روٹین ان کی عبادت کی بالکل ڈفرینٹ ہے. لوگ کہتے ہیں وہ عبادت نہیں کرتے, میں حیران ہوں. وہ جب کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد وہ تھوڑی سی باہر واک کرتے ہیں, پھر وہ آگے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, پھر تھوڑا دیر اپنا کچھ چیزیں اپنی ڈائریز وغیرہ چیک کرتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ نفل پڑھتے ہیں.
پھر وہ درود شریف کی تصویریں کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جا کے سوتے ہیں. اس سے پہلے نہیں وہ کبھی سوتے. اگر وہ رات کو 3 بجے بھی دنوں جلسے تھے، وہ اکثر 3 بجے آتے تھے، صبح 4 بجے آتے تھے، لیکن وہ اپنے درود شریف پڑھ کے اور اس کے بعد وہ سوتے تھے، اس سے پہلے نہیں وہ سوتے. آپ نے ان کو کیا مشورہ دیا؟ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے نالج حاصل کیا، ایک علم حاصل کیا، آپ نے اس کی روشنی میں آپ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے، یہ پڑھیں، یا یہ درود پڑھیں، یا یہ آیات ہے قرآن پاک کی، یہ پڑھیں. آپ نے انہیں کیا مشورہ دیا کہ انہیں کیا زیادہ پڑھنا چاہیے عبادت کے طور پر اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اپنا دل اور جی وہ جو میرے پاس آئے تھے تو میں نے ان کو صرف یہ کہا تھا کہ ہاں سب درود شریف سے بڑی عبادت کائنات میں کوئی نہیں ہے. جب درود شریف آپ کے سانسوں میں رچ بس جائے گا نا، آپ ایک وہ انسان بنتے ہیں کہ آپ سب کو جھکا سکتے ہیں لیکن آپ کو کوئی نہیں جھکا سکتا. اچھا، اب ہم یہ انٹرویو شروع کرنے لگے تھے، آپ کی اجازت سے یہ چیز میں آن ایئر بول دوں تو آپ نے ہمیں سب کو بھی کہا کہ بسم اللہ کے ساتھ، میں نے کہا بسم اللہ کرو بھائی انٹرویو اسٹارٹ کرتے ہیں، تو آپ نے کہا خالی بسم اللہ نہیں پڑھو، ساتھ درود شریف بھی پڑھو. تو یہ آپ کا ایک اوور آل لیسن ہے سب کے لیے. جی سب کے لیے ہے، میرے لیے. میں کسی سے جب ملتی ہوں تو اس سے پہلے انہیں سلام پیش کرتی ہوں سرکار کو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پھر صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ دیکھیے سرکار کے زمانے میں ہوتا تھا کہ جب صحابہ کرام سرکار سے علاوہ نبی جی ملتے تھے صحابہ کرام، تو ایک دوسرے سے پہلے وہ نبی کریم کو سلام پیش کرتے تھے، پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے. آہستہ آہستہ صدیوں میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے. لیکن یہ بہت برکت کی بات ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اگر ہم اپنے نبی کریم کا ذکر کریں تو اس میں تو اس سے کہ ہم ہیں کس لیے، ہم بنے کس لیے، رب نے ہمیں بنایا کیوں ہے. وہ صرف محمد سرکار کے لیے بنایا، تو ان سے ہٹ کے تو کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر میں بشرا بیبی کو ایز اے پرسن آپ کی ذات کے حوالے سے پوچھوں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو مواقع ملتے ہیں اس کو اچھا بہتر فائدہ اٹھانا چاہیے. کچھ تو آپ اپنی زندگی کا وہ حصہ ہے جس میں آپ نے کچھ بیوہ خواتین ہوں گی یا ایسی خواتین ہیں جن کو راہ سے بھٹکی ہوئی ہیں، ان کو رہنمائی چاہیے، آپ کے پاس آتی ہیں. اب آپ کے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کچھ یتیم خانوں میں گئی ہیں، کچھ اور ایسی جگہوں پہ گئی ہیں جہاں کچھ لوگ ڈپریسڈ ہیں، مشکلات میں ہیں، وہ جگہیں آپ نے وزٹ کی ہیں. کیا وہاں آپ کی فیلنگ کیا ہے، کیا دیکھا آپ نے؟ خاص طور سے شادی سے پہلے میں پرائیویٹ جگہوں پہ جاتی ہوتی، جیسے یتیم خانے، اولڈ ہاؤس وغیرہ اس طرح. لیکن اب جب پی ایم بنے تو میں نے گورنمنٹ کے ان جگہوں پہ جانا شروع کیا. تو جس دن میں پہلے دن گئی تھی لاہور، اس سے لے کے کل تک میں اتنی شدید ڈپریشن میں تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. مطلب میرے سے، میں جب لاہور سے ہماری فلائٹ تھی، ہم یہاں آئے ہوئے ہیں اسلام آباد، یعنی کہ زندگی میں فرسٹ ٹائم ہوا کہ جب میں نے نماز اپنی عشاء کی ختم کری تو اس کے بعد میری ہمت نہیں تھی کہ میں جائے نماز پہ بیٹھتی. کیونکہ اتنی تکلیف تھی میرے اندر اور مجھے ہو رہا تھا کہ ہم لوگ اللہ کو جواب کیا دیں گے. بلکہ بہت دفعہ تو میں نے یہ دعا مانگی اس ٹائم کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، کیونکہ یہاں پہ وہ ظلم اور وہ زیادتی ہو رہی ہے. میں جب اولڈ ہاؤس میں گئی تو وہاں پہ کتنے بوڑھے تھے جنہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا. میں نے کہا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ بتائیں. انہوں نے کہا صرف ایک بات ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے. لیکن جو ان کی آنکھوں میں ایک اداسی تھی اور اس بلڈنگ میں جو ویرانی تھی وہ مجھے سکون نہیں دے رہی تھی. پھر وہاں کے کچھ انچارج ایک عورت تھی، ایک تھا، وہ آیا. ان کے حلیے جب میں نے دیکھے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ یا تو میں ان بوڑھوں کو اٹھا کے لے جاؤں، کیا میں ان کے ساتھ، جو ان کے انچارج ہیں ان کے ساتھ کچھ ایسا کروں کہ جب وہ اپنے گھر میں جائیں اور ان کے گھروں میں کھلا رزق نہ ہو، صفائی ستھرائی نہ ہو، پھر ان کا احساس ہوگا کہ وہ ان بوڑھوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. یعنی کہ وہ جو تکلیف تھی نا وہ میں نے اپنے اندر فیل کی. اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے اولڈ ہاؤس میں جو کہ جیسے کوئی ہسبینڈ اور وائف اکٹھے رہ رہے تھے، وہ ایک ان کی اچھی لائف تھی. کچھ ایسے تھے جو بالکل اکیلے تھے. یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ ان کے پاس وظیفہ نہیں ہے مہینے کا، کہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ اللہ کا شکر ہے، کپڑے بھی ملتے ہیں، کھانا بھی ملتا ہے. تو میں نے کہا آپ کے پاس کوئی ہے پیسے وغیرہ کہ آپ کچھ خرید سکیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ ہم کبھی کچھ خود سے خرید نہیں سکتے. اور ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا بیٹا آپ ہمارا وظیفہ لگوا دیں، کبھی کوئی چھوٹی سی چیز چاہے 10-15 روپے کی ہو، ہم انسان ہیں، ہمارا خریدنے کا دل کرتا ہے. یہ چیز پھر میں ڈسیبل لوگوں کے گئی، وہاں تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی. اس طرح خوشی ہوئی کہ میں دور سے چلتی آ رہی تھی تو سارے جو تھے انہوں نے دیکھے نا بڑا خوشی کا اور بڑا ہنسنا شروع کر دیا. میں قریبی، میں نے کہا تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو کہتے ہیں بس ویسے ہی آپ کو دیکھے. میں نے کہا کیوں، میں کون ہوں؟ تم لوگوں کو کیسے پتا ہے میں کون ہوں؟ کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا. تو میں نے کہا مسز خان ہے. میں نے کہا تم لوگوں نے کیسے پہچانا؟ کہتا ہے آپ کے حلیے سے، آپ کے پردے سے. تو وہ مجھے اتنی خوشی ہوئی
کہ میری پہچان میرا یہ پردہ ہے، کیونکہ دین محمد میں مجھے لگتا ہے کہ پردہ جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن جو وہاں مجھے ہوا، کسی کا پاؤں نہیں تھا، ویل چیئر پہ تھے زیادہ تھا، سب نے مجھے ایک ہی ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں جاب دے دیں کہ ہم اپنا منتھلی بوجھ اٹھا سکیں. وہ اس نے میری روح کو اندر سے ہلا دیا. اس طرح یتیم خانے بھی آپ گئی ہیں جہاں بچے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس دن میں نے کہا کہ مطلب میں اس وقت ایسے تھی کہ بس میں جلدی سے یہاں سے نکلوں اور ان کے لیے کچھ کروں. پھر اس کے بعد میں یتیم خانے گئی گورنمنٹ کا. پہلے میں جاتی ہوتی تھی ہمیشہ، وہ پرائیویٹ تھا تو اس کی کافی بہتر حالت تھی. یہ گورنمنٹ کا تھا، وہ ایسا تھا اس میں 6 7 8 سال کے بچے تھے، کوئی 35 بچے تھے. ایک کمرہ جس میں غلیظ قسم کی اسمیل آ رہی تھی، دروازہ کھلا ہوا پانی نکل رہا. اندر میں گئی وہ کچن، اس کے باہر لان تھا جو جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا. یعنی کہ اتنی جھاڑیاں، اتنی خوفناک جگہ تھی کہ شام کو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ معصوم بچے کہتے. وہ یتیم خانہ نہیں تھا، وہ ایسے تھا جیسے بس ایویں کسی جانوروں کو پھینکا ہوا. پھر اس کے بعد میں لڑکیوں کے یتیم خانے میں گئی، وہاں ایک علیحدہ قسم کا تھا. کوئی بچی ایسی نہیں تھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ایسی تربیت ہے کہ ہم معاشرے میں ایک اچھے انسان دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ میں بلکہ ان کو یہ کہتی کہ آپ لوگ ایسے رولز بنائیں جو بڑے اسٹرکٹ رول ہوں کہ صرف چھٹیوں میں بچے گھر جائیں گے، اور اگر اس کے علاوہ کسی نے بچے لے کے گیا تو وہ دوبارہ یتیم خانے میں نہیں انٹر ہوگا، کیونکہ وہاں بڑے اسٹرکٹ قسم کے رول کی. افسوس مجھے یہ ہوا کہ میں کسی کی ہمیشہ کبھی برائی نہیں کرتی، لیکن اس دن میرا دل اتنا دکھی تھا پہلی دفعہ، کیونکہ ہمارے راستے میں دعا دینا پسند نہیں کی. لیکن اس دن میں جب واپس آئی اسلام آباد اور میں عشاء کی نماز پڑھی تو میرے سے نفل نہیں پڑھے جا رہے تھے. تو اس وجہ سے کیونکہ مجھے دکھ اتنا زیادہ تھا، مجھے یہ تھا کہ جیسے میں نے اپنی لائف بہت ضائع کر دی ہے، اور بس تھوڑی سی لائف زیادہ زیادہ کتنی ہوئی تھی میرے اندازے کے مطابق 10-15 سال. مجھے تھا کہ 10-15 سال میں وہ کچھ نہیں کر سکتی جو میں پچھلی عمر میں کر سکتی تھی. لیکن آپ کو اللہ پاک نے ایک موقع بھی دیا ہے. یہ فیلنگ ہونا تو ایک اچھا پازیٹیو سائن ہے کہ ہم انسان کی طرح ایک دوسرے انسان کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں. آپ خدا نے آپ کو ایک ایسا موقع دیا ہے وزیر اعظم کی اہلیہ کی حیثیت سے، آپ ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے عملی طور پر کچھ اقدام کر سکتی ہیں. جی کر سکتی نہیں ہوں، اللہ اور سرکار کا بڑا احسان ہے، وہ میرے ہاتھ سے کرا رہے ہیں. میں کسی بھی ایسی جگہ پہ نہیں جاتی جس کو میں چھوڑ دوں اور صرف میں کہ جی میں نے وزٹ کیا. میں ایک اس لیے نہیں جاتی کہ جی میں مسز خان ہوں، میں اس لیے جاتی ہوں کہ خان صاحب پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اگر اب ان کو پوچھے گا تو مجھے بھی پوچھ سکتے ہیں. میں وہاں پہ جب جاتی ہوں تو اس کے پیچھے مجھے ہوتا ہے کہ مجھے وہاں کام چاہیے. مجھے وہاں لوگوں کے، میں اس لیے نہیں چاہتی کہ جی لوگوں کو پتہ لگے کہ میں یہاں آئی ہوں. میں وہاں اس لیے جاتی ہوں کہ ان لوگوں کو مشکلات میں سے نکالوں اور ان لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں آئیں. یعنی کہ اتنی تکلیف تھی کہ میں 3 دن بالکل نہ میں کھانا صحیح طرح کھا سکی، نہ میں اپنی عبادت صحیح طرح کر سکی. پھر جب مجھے جا کے پتہ لگا کہ وہاں کی جو تھے پتہ نہیں کوئی وزیر اس محکمے کے، وہ گئے ہیں، انہوں نے خود سارا چیک کیا، پھر جا کے مجھے تسلی ہوئی. لیکن میں چیک رکھوں گی، بلکہ جہاں تک ہو سکے گا، جس جگہ پہ ہو سکے گا میں وہاں پہ جاؤں گی. کولڈ ہاؤس، یتیم خانہ، ہر جگہ پہ ڈسیبل لوگوں کے جدھر ہو سکے گا انشاءاللہ میں جاؤں گی. آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں، ایک بریک لے لیں، پھر یہ گفتگو جاری رہے گی. ایک شارٹ بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. عمران خان کی شادی ہونے کے بعد خاتون اول بنی، کیا تبدیلی محسوس کی آپ نے؟ پہلی بات تو یہ کہ خاتون اول وہ تھیں جو صدی کی، جس میں رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی ہے. خاتون اول میں ان کو سمجھتی ہیں. ایک وہ زندگی تھی جو آپ کہہ سکتی ہیں کہ بہت زیادہ مذہبی کام یا وہ لوگوں کی مدد والے حوالے سے جانی جاتی تھی. آپ خاتون اول ہیں، بالکل ڈفرینٹ لائف. اس زندگی میں لوگ اللہ اور رسول کے قریب ہونے کے لیے میرے پاس آتے تھے، اس زندگی میں خان صاحب کے قریب ہونے کے لیے آتے ہیں. بڑا پیارا کتا ہوتا تھا، اسے موٹو کہتے تھے، موٹو گینگ. وہ اپوزیشن کے بعض لوگوں کو بھی کہتے تھے. یہ خبریں چھپی کہ وہ آئی ہیں بشرا بی بی، اور بشرا بی بی نے اس موٹو کو نکال دیا. میں جائے نماز پہ ایک دفعہ بیٹھی ہوئی تو وہ باہر سے آیا، تو مجھے یہ ڈر تھا کہ میری جائے نماز کے پاس سے نہ گزرے، تو میں نے نا بڑے غصے میں اس کو اس طرح ہاتھ کیا. میں جب جا کے دیکھا تو اس کی آنکھیں مجھے گیلی لگی اور باقاعدہ میں نے اس میں سے پانی بہتا دیکھا. وہ دن آج کا دن جہاں میں ہوتی ہوں موٹو ساتھ ساتھ ہو. ہم تو وہ عمران دیکھتے تھے جو ایز اے کریکٹر بڑے ہمیں ماڈرن قسم کے انسان نظر آتے تھے. میں نے کہا نور بھائی ان کے آپ گرمیوں کے کپڑے نکال لیں. انہوں نے کہا بی بی گرمیوں کے کپڑے نہیں ہیں ان کے.
جو یہی ہوتے ہیں وہ یہی گرمیوں میں پہنتے ہیں. ہاں اگر کوئی دے دے تو وہ پہن لیتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بشرا بی بی خاتون اول عمران خان کے اہلیہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے, اور ہم نے بہت سی باتیں کی, لیکن کچھ ایسی چیزیں جو ان کی ذات کے حوالے سے مختلف مواقع کے اوپر اخبارات میں چھپتی رہیں, یا ان کے پردے کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوتی رہیں. کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بھی ان سے بات کی جائے. بشرا بی بی, پردے سے ہی اگر سٹارٹ کر لیں, آپ کا پردہ ہے تو بہت ہی ذاتی حیثیت میں یہ فیصلہ آپ کا کہ آپ کیسا لباس پہننا پسند کرتی ہیں, سر پہ دوپٹہ اوڑھتی ہیں یا بایا پہنتی ہیں. مجھے یا کسی اور کو اس پہ رائے زنی کا حق نہیں ہے, لیکن یہ اکثر اوقات موضوع بحث رہتا ہے. معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ سوال پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ بہت چیزیں چھپتی ہیں بار بار اس کے اوپر. آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلے تو اس جو پردے کا تعلق ہے وہ میری ذات اور رب سے ہے, مخلوق سے اس کا تعلق نہیں ہے. جس نے نہیں کرنا وہ نہیں کرے. لیکن آپ دین محمد میں رہ کے اور پاکستان جیسے ملک میں رہ کے, یہ اسلامک کنٹری ہے, اس میں آپ کسی پردے کو کیسے بحث بنا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا اخلاقیات اتنی گر گئی ہیں. پردے کو بحث نہیں بنانا چاہیے. اگر آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو آپ اس پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے, اور جو اسلام کی روشنی میں ہے اس کو بھی فالو کریں. اور دوسرا جو انڈیویجول ڈیسیجن ہے اس کے اوپر کسی کی ذات کے متعلق میرے خیال میں بلا وجہ کیچڑ بھی اٹھانے سے گریز کریں. میری ذات کے اوپر کریں, میری پرسنالٹی پہ کریں, میرے اٹھنے بیٹھنے بولنے پہ کریں. لیکن پردہ تو ایک دین محمد کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے عورتوں کے لیے. آپ اگر آج پردے کا مذاق کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے دین کا مذاق کر رہے ہیں؟ آج کل وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جو دین کی طرف چلتا ہے اس کو جاہل اور پینڈو سمجھا جاتا ہے, اور جو جتنا ہی کم لباس میں اس کو ماڈرن سمجھا جاتا ہے. ایک اور آپ سے بات پوچھ لوں, کافی پتہ نہیں مناسب ہے نہیں, لیکن ایسے ہی وہ تذکرہ ہوتا ہے اس کا. اس پہ اخبار میں خبریں چھپی تھیں کہ عمران خان سے شادی آپ نے اس لیے کی کہ شاید آپ کو کوئی خواب میں کوئی زیارت ہوئی تھی یا کچھ ایسی بات ہوئی تھی. بہت معذرت چاہتا ہوں لیکن نہیں, بات کی آپ نے بڑا اچھا کیا یہ آپ نے سوال کیا مجھے, تھا کہ شاید آپ یہ نہ کریں. دیکھیں, مجھے کبھی بھی نبی کریم کی اس طرح زیادت نہیں ہوئی کہ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ تم خان صاحب سے شادی کر لو. یہ بالکل جھوٹ ہے. اور جس نے کہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی زبان میں اتنی ہمت کیسے ہوگی کہ اس نے یہ لفظ ادا کر دیے. یہ اتنی بڑی ہستی ہیں, وہ رحمت العالمین ہے. ان کی رحمت سے, کرم نوازی سے گھر بنتے ہیں, گھر جڑتے نہیں ہیں. اس لیے یہ میں سب کو کلیئر کر دوں کہ مجھے کوئی نبی کریم نے حکم نہیں دیا, اور نہ ہی مجھے خواب میں آ کے انہوں نے کہا کہ خان صاحب سے شادی کرو. یہ باتیں جو جی بالکل جھوٹ ہے, غلط ہے, جی ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, بالکل غلط ہے. اور جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے, کچھ دن پہلے ہوا تھا کہ جی میں نے حضرت بی بی فاطمہ کو عرض کی اور فلاں کا کام ہو گیا. ایک دن یہ اتنی غلط خبر ہے کہ میں خود شیشے میں کھڑی ہو کے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی, اچھا میں بی بی فاطمہ سے بات کر سکتی ہوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ خبروں کیوں لوگ دے رہے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر بھی بات چیزیں ایسی ہیں. آپ کا پہلے اپنا پوچھے تو سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں؟ نہیں جی, میں بالکل بھی نہیں کرتی. نہ ٹویٹ کرتی ہوں, نہ سوشل میڈیا, نہ فیس بک. میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. یہ سارے میرے فیکس اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کے لیے, بالکل بھی نہیں. پھر یہ میرا اس والے سوال کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں, اس کو اور آگے کنٹینیو نہیں, بالکل نہیں. آپ کے متعلق بہت ساری اور جہاں باتیں ہیں, میرے خیال میں لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ آپ کی پرسنل لائف روٹین کیا ہے. میں ایک دو دفعہ آپ سے ملنے کے لیے پہلے آیا, پتہ نہیں آپ سے اجازت لیے بغیر یہ سوال کرنے لگا. جی شاید منڈے تھا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے پتا چلا کہ منڈے کو آپ روزہ رکھتی ہیں. تو یہ ہر منڈے کو, ہر سوموار کو, ہر پیر کو آپ روزہ رکھتی ہیں, یہ لائف روٹین ہے؟ ویسے تو ندیم بھائی آپ کو عبادت کا سوال پروگرام میں کرنا نہیں چاہیے تھا, لیکن دوسروں کی رہنمائی ہو جاتی ہے. لیکن عبادت عبادت کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے. ہماری عبادت سے کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا, ہماری زبان سے ضرور فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے روزے رکھنا بہت پسند ہے, الحمدللہ میں رکھتی ہوں پیر کا روزہ. اور ویسے آپ کی روٹین کیا, ڈیلی لائف میں آپ کیسے دن گزارتی ہیں؟ میں اسے یہ نہیں پوچھوں گا کب کتنے نفل پڑھتی ہیں یا کیا کہتی ہیں, لیکن جنرلی کیا روٹین ہے آپ کی؟ میں جھوٹ تو میں بول نہیں سکی, میں آپ کو سچ بتانا نہیں چاہ رہی. میں خان صاحب آتے ہیں, خان صاحب سو جاتے ہیں 12, 12:30, 1 بجے کے قریب. اس کے بعد میں اپنی بکس پڑھتی رہتی ہوں یا کچھ اس طرح. میں صبح پھر سوتی ہوں 5:30 یا 6 بجے. یہ آپ کی آلموسٹ ڈیلی روٹین ہے؟ جی ڈیلی روٹین ہے. پھر اس میں پارٹ بھی لیا, ذکر بھی اللہ کا کر دیا, کوئی بات کرنی ہے چیزیں. پھر اس کے بعد خان صاحب جلدی اٹھ جاتے ہیں 8:30, 9 بجے. میں تھوڑی دیر تک اٹھتی ہوں, اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں, پھر میں سو جاتی ہوں, پھر میں 12 بجے اٹھتی ہوں. لوگ ابھی بھی آتے ہیں کوئی رہنمائی کے لیے یا جیسے پہلے آپ سے پوچھنے آتے تھے؟ نہیں, اب یہ ہے کہ میں خود ہی نہیں لوگوں سے ملتی. جی بالکل بھی نہیں.
بلکہ خان صاحب کی مجھے بات بہت پسند ہے کہ مجھے فورس نہیں کرتے. کوئی ملنے بھی آئے وہ خان صاحب کو کہے بھی تو کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ وقت جو ہے نا دنیا میں سب سے بڑا جو قیمتی چیز ہے نا وہ ٹائم ہے. میں اب اس کو لوگوں میں ملنے ملانے میں نہیں ویسٹ کرنا چاہتی, اس لیے میں نہیں ملتی. بہت کم لوگوں سے ملتی ہوں. اور جو اوور آل کرنٹ سیناریو ہے, بالکل آخری ایک دو آپ سے باتیں پوچھوں پھر آپ سے ہم آپ کا دوبارہ سے طور پہ شکریہ بھی ادا کریں گے. جو ابھی پارلیمنٹ بنی ہے, جو ابھی منتخب حکومت ہے عمران خان کی, اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ وہ چیزیں جو مشکلات جس سے ابھی پاکستان گزر رہا ہے اس سے نکلنے کا راستہ نکلے گا اس سے؟ دیکھیں جو اپوزیشن ہے وہ تو بہت اسٹرانگ ہے اور وہ سب خان صاحب کے اگینسٹ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اتنی مشکل میں خان صاحب نکلیں گے تو اللہ کا کوئی بہت بڑا معجزہ ہوئے گا. اور میرا خیال ہے جس شخص میں لالچ نہیں ہے نا وہ شخص معجزہ اللہ اس کے ہاتھ سے ضرور دکھاتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ خان صاحب ہر مشکل حالات میں سے نکلیں گے, چاہے پوزیشن کوئی بھی کتنا بھی اسٹرانگ ہو, خان صاحب کو کتنا بھی خراب کر لے, لیکن انشاءاللہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دیں گے. اور یہ جو پاکستان کے اوپر کرنٹ کنڈیشنز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں مشکلات ہیں, یہ بھی عوام کی زندگی کی اگر بات کی جائے, عام شہری وہ کہتے ہیں کہ اقتصادی ترقی ہو یا اچھی سیاسی حکومت ہو, جب لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے گی بہتری ہے, وہ بھی بہتری آئے گی, کچھ بدلاؤ آئے گا, تبدیلی آئے گی. دیکھیے میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ خان صاحب کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ چلائیں گے اور حالات ایک دو دن میں یا مہینوں میں صحیح کر دیں گے, لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ ہر چیز میں اتنی بہتری آئے گی کہ پاکستان ایک مثالی ملک بنے گا انشاءاللہ. اور ان کی پارٹی کے متعلق آپ کی کیا رہے ہیں, وہ اس میں بھی بہتری کی گنجائش ہے جیسے باقی چیزوں میں بہتری کی میں آپ گنجائش کو ہے؟ بتاتی ہوں, میں جس دن اولڈ ہاؤس سے یتیم خانے سے واپس آئی, میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہماری لائف میں بدوا دینے کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. اس دن آ کے میں ساری رات روتی رہی جائے نماز کے اوپر کیونکہ میرے سے عبادت نہیں ہو رہی تھی, اور میں نے یہ نام لے کے میں نے کہا چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو, چاہے وہ نون لیگ کا ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, ایم کیو ایم کا ہو, میں نے کہا یا رب العزت تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا, جو بھی اس میں غریبوں کا پیسہ کھا رہا ہے تجھے قسم ہے تیرے رسول کی کہ ان کو مت چھوڑے, کیونکہ جو تکلیف میں نے ان لوگوں میں دیکھی ہے نا, 3 دن اس نے میری زندگی کو ایک ایسے موڑ پہ لے آئی تھی. میں نے ان بزرگوں کی آنکھوں میں جو آنسو دیکھے تھے وہ صرف اس چیز پہ خوش ہو گئے تھے کہ میں ان کو ملنے آ گئی, لیکن ان کی جو تکلیف تھی ان کے چہروں سے پتہ لگ رہی تھی. اور کیا یہ حکمران جو پچھلے تھے جن کی یہ حکومت تھی, کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں ہم ان کے ذمہ دار ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا وہاں کی عمارت کی ویرانگیاں دیکھ کے, وہاں کا اسٹاف دیکھ کے کہ یہ کس مطلب وہ جو محکمہ تھا وہ ان کے اوپر ایسے رول کر رہا ہے کہ جیسے کہ وہ ان کے نوکر ہیں. ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ وہ بوڑھوں کی وجہ سے, وہ یتیموں کی وجہ سے تم لوگوں کو تنخواہیں مل رہی ہیں, وہ تم لوگوں کے نہیں, تم لوگ بلکہ ان کے نوکر ہو. یعنی کہ عجیب سا ماحول ہے ہمارے ملک میں, عورتوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, چاہے وہ شادی شدہ ہے, چاہے وہ غیر شادی شدہ ہے, چاہے وہ کس بھی عمر کی ہے. یتیم ہے ان کا کوئی حال نہیں, بے سہارا لوگ ایسے ہیں ان کے اوپر اتنے ظلم ہو رہے ہیں. یعنی کہ مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ ہم میں صاحب ملک میں. عمران خان کمیٹڈ ہے, کھڑے رہیں گے, یہ چیزیں وہ ہیں جہاں پر پرائم منسٹر تبدیلی لا سکتے ہیں. آپ ان کی اہلیہ کی حیثیت سے شاید ان میں وہ شعور بیدار کر سکتی ہیں, لیکن وہ اپنی اس جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آفس دی ہے جس میں منتخب ہو کر آئے, اس کو استعمال کرتے ہوئے ان جگہوں پہ بہت تبدیلی لا بھی سکتے ہیں. جی میں جہاں سے ہو کے آئی ہوں, لوگوں کی مہینوں میں تبدیلی آتی ہے, وہاں گھنٹوں میں تبدیلی آ رہی ہے. آپ جائیں جہاں میں چاہتی ہوں, چیک کر کے. پھر یا تو ایسے کرتے ہیں کہ یہ تو پروگرام ہمارا ایک انٹرویو کی شکل میں, کچھ ایسا کرتے ہیں کہ یہ جہاں آپ نے وزٹ کی ہیں دوبارہ آپ ہی کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ ان جگہوں پہ جاتے ہیں. بالکل نہیں, میرے بغیر آپ جا سکتے ہیں. نہیں, آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ یہ دیکھیں کہ وہاں تبدیلی آئی کیا. پہلے کا مسئلہ تھا میرا یہ ہے, میں آپ کے ساتھ اس لیے نہیں کہتی ہوں, میں جو کہہ دوں مجھے پھر وہ کرنا ہوتا ہے. کہ میں آپ کو آج کہوں گی, جب تک میں جاؤں گی نہیں مجھے وہ نہیں ہوئے گا. جیسے آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اول تو میں کبھی انٹرویو دوں گی نہیں, لیکن اگر دوں گی تو بس صرف آپ کو دوں گی. اسی طرح اگر میں آپ سے ابھی کہہ لوں کہ جی میں ضرور آپ کے ساتھ جاؤں گی اور میں جا نہیں سکتی, اصل میں مجھے یہ ہے کہ پاکستان بہت بڑا ہے. میں ایک جگہ جاتی ہوں, میں وہاں پہ پورا فوکس رکھتی ہوں کہ وہاں کیا کام ہو رہا ہے, کیا کوئی کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا, وہاں تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی. اس کے بعد مجھے آگے بڑھنا ہے. لیکن وہاں پہ جو میری ایک اپنی ٹیم ہے تو بہت کم لوگ ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں, مجھے 2 وہاں پہ ایک بڑا تکلیف میں ایک وہاں پہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر بھی تھے. اتنی خوبصورت سے کہتے ہیں کہ مجھے الیکٹرک ویل چیئر مل سکتی ہے.
اور ان کے اندر ایک ایسا تکلیف تھی کہ جو ابھی تک کچھ ایسے لوگ ہیں جب میں جائنماز پہ جھکتی ہوں ان کے چہرے میری شکل سے نہیں جاتے, اور ان چہروں کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے بہت سے لوگوں کے کام کرائے گا. چہرے ان کے ہوں گے لیکن مجھ سے اللہ تعالیٰ بہت کام کرائیں گے. آپ کے ساتھ اس لیے نہیں جاؤں گی کیونکہ آپ خود جائیں, خود چیک کریں, اور بلکہ اگر آپ کو کچھ لگے تو آپ مجھے بتائیں, کیونکہ ہم سب مل کے اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں. دیکھیں اکیلے خان صاحب نہیں ٹھیک کر سکتے. آج کل آپ میڈیا کی حالت دیکھیں, وہ کس طرح اس حکومت کو بول رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, خان صاحب نہیں کامیاب ہوتے, وہ اپنا ہم لوگ کے چند ہمارے کپڑے ہم اٹھائیں گے, ہم گھر بیٹھ جائیں گے. یہ جو میڈیا بولتا رہے گا اسی کے اوپر کل کو کچھ اور حکومت آ جاتی, یہ کیا کریں گے؟ یہ لوگ بولتے ہوئے اپنے الفاظ کو غور کرتے ہی نہیں کہ اگر ہم کسی کے لیے تباہی کھڑی کر رہے ہیں اصل میں ہم خود تباہ ہو رہے ہیں. ہر کوئی سوچے سمجھے, کوئی اینکر ہے یا کوئی پروگرام میں آ رہا ہے. جو یہ آپ کا وعدہ ہے, یہ میرا دل تھا کہ میں اپنے لفظوں میں اینڈ پہ بیان کروں گا, میں اس کو دہراؤں گا ضرور, کیونکہ اس معاملے میں شاید چند سال درمیان میں گزرے ہیں, لیکن آپ کی یہ کمٹمنٹ تھی اور وعدہ تھا کہ اول تو میں ٹی وی پہ آتی نہیں, یہ پہلے دن آپ کے یہی لفظ ہے, تو کبھی زندگی میں اگر انٹرویو دیا تو نہیں دوں گی کسی اور کو نہیں دوں گی. تو آج یہ اپنی اس کمٹمنٹ کو, اپنے وعدے کو آپ نے پورا بھی کیا, میں اس کا تہہ دل سے مشکور ہوں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ, سوری کہ میں نے آپ کی بات کاٹی, جب میں بڑے مشکل حالات میں تھی تو جب میرے نکاح کی خبر چل رہی تھی, عدت نہیں ہے. عدت میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدت پوری کر کے نکلی تھی. میرے جو پچھلے ہسبینڈ تھے وہ ایک دین کے اوپر بڑا چلتے ہیں, انہوں نے کہا ہم پہلے یہ عدت گھر میں کریں گے, جیسے ایک قرآنی طریقہ تھا. اس کے بعد جب میں گھر سے نکلی, میں چاہتی تو میں اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی, میں نے تو اس کے 5-6 بلکہ شاید 7 مہینے بعد کی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, کیا تو اس وقت جو مشکل وقت تھا اس میں کیا تھا, ہر اینکر, ہر انسان جو تھا وہ کچھ نہ کچھ بول رہا تھا, کوئی کچھ بول رہا تھا, کوئی کچھ بول رہا تھا, لیکن واحد ایک آپ ایسے انسان تھے جنہوں نے بڑے مناسب الفاظ کا چناؤ کیا تھا. اور اس وقت میرے دل میں آپ کی رسپیکٹ تھی, اور میں نے یہ سوچا تھا کہ اول تو دینا نہیں, لیکن دوں گی تو وہ صرف آپ کو دوں گی. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. کسی کی ذات کے حوالے سے ہمیشہ دلی خواہش اور دعا یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے کسی کا دل دکھے یا حقائق کے خلاف کوئی بات ہو. آپ نے نہایت ہی مناسب اور نہایت ہی اتنے ڈیسنٹ ورڈز تھے کہ مطلب میں واقعی ہی آپ کی تعریف کر رہی ہوں کہ آپ کو دیکھ کے بہت سے اینکرز جن کی زبان چلتی ہے جو یہ نہیں سوچتے کہ ان کے لفظ بہت سے دلوں کو دکھا بھی سکتے ہیں, اور ایک زبان ہے جو عرش مولا پہ لے جاتی ہے اور جو خاک میں ملاتی ہے. انسان یہ بھول جاتا ہے کہ یہ زبان ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. بالکل لاسٹ کوسچن, جی, آپ آئندہ کے لیے اپنے لیے کیا روڈ میپ بناتی ہیں؟ کہ عمران خان تو ایک کام کر رہے ہیں, اس سفر میں ان کی معاونت بھی آپ نے کرنی ہے ان کی اہلیہ کی حیثیت سے, لیکن اپنے لیے ایک آپ نے وہ سوشل سیکٹر کے کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائی کر لیے. آپ بوڑھے ضعیف لوگوں کی مدد کریں گی, ڈسیبلڈ کی مدد کریں گی, وہ خواتین جو مشکل میں اس کی مدد کریں گی, اور بھی آپ نے کچھ اپنے ذہن میں کوئی ایسا روڈ میپ بنایا کہ یہ کام ہے جو مجھے وزیر اعظم کی اہلیہ کی حیثیت سے اللہ نے موقع دیا کہ مجھے کرنا ہے؟ لاسٹ کوسچن ہے, پھر کریں گے. دیکھیے میں نے بے سہارا لوگوں کے لیے, بے سہارا عورتوں کے لیے, مظلوم لوگوں کے لیے, یتیم لوگوں کے لیے, ڈسیبل لوگوں کے لیے, جہاں تک ہو سکتا ہے نا آخری سانس تک مجھے کام کرنا ہے. کیونکہ جب میں ان کے چہروں کی خوشی دیکھتی ہوں نا تو وہ ایک ایسی خوشی ہوتی ہے جو کہ جس کو دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے میں دوبارہ سے ان لوگوں میں جاتی ہوں. ہاں, وہ جو اطمینان ہے اگر آپ ان کی زندگی میں بہتری لائیں تو وہ تو شاید سیٹسفیکشن دنیا کے کسی اور کام سے نہ ملے. سکون تو رب کی ذات کا ایک بہت بڑی نعمت اور تحفہ ہوتی ہے, اور وہ رب نے مجھے بہت دیا ہے. میرا خیال ہے کہ جتنا سکون میں نے اپنی ذات میں دیکھا ہے میں نے لوگوں میں نہیں دیکھا, لیکن یہ سکون تب تک نہیں ملتا ہے جب تک آپ کا تعلق رب سے قائم نہیں ہو جاتا, اور جب تک آپ دین محمد کو سمجھ نہیں لیتے کہ دین محمد ہے کیا. اللہ پاک آپ کو اس طرح پہ قائم رکھے اور آپ لوگوں کی مدد کریں, اور آپ کو بھی اور خان صاحب کے لیے دونوں کے لیے ہماری نیک خواہشات ہیں, دعائیں ہماری آپ کے لیے. اور یہ وہ کام ہے جس پہ دین اور دنیا دونوں کی فلاح سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب. بلکہ آپ لوگ صاحب میری ہیلپ کریں, بلکہ یہاں بھی جتنے صاحب ہیں کہ آپ لوگوں کو کہیں کوئی پتہ لگے کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے یا کوئی مظلوم. آج کل بیسیکلی زیادہ عورتیں پس رہی ہیں, جب وہ جاب کرنے جاتی ہیں, جب وہ گھر کے اندر ہیں, ہر جگہ عورت کو کیا جا رہا ہے. اس لیے یہ تو آپ لوگوں کی بہت بڑی ہیلپ ہوئے گی. اور ویسے بھی دین محمد سے ہمارا ملک اتنا دور ہو گیا ہے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ کر رہی ہیں. جو ایک ایریا میرے خیال میں جہاں اور آپ کام کر سکتی ہیں, یہ جو عورتوں کی آپ نے جیسے ذکر کیا, جو عورتیں کام کرنے جاتی ہیں, گھر سے نکلتی ہیں,
ورک پلیس کے اوپر ان کو وہ تحفظ بھی ملے اور ان کی عزت جو ہے وہ برقرار رہے. اس کے اوپر بھی کام کیا جا سکتا ہے, شاید اس کے اوپر بھی کچھ. جی آپ ہمیں بتائیں, جتنے یہ لوگ ہیں جو کرتے ہیں, جو ان لوگوں کیونکہ آپ لوگ تو موو کرتے ہیں نا, آپ لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے ہر چیز کا, تو آپ لوگ تو بہت زیادہ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں, ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس ادارے میں یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے. اگر اس کے بعد کام نہ ہو تو پھر علیحدہ بات ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اس حکومت میں مظلوم لوگوں کو, بے سہارا اور یتیموں کے لیے بہت کام ہوگا انشاءاللہ. بشرا بی بی, میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں, آپ نے ہمیں انٹرویو کے لیے وقت دیا. صرف آپ کے لیے بہت شکریہ آپ کا, کیونکہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کا احسان کیا ہوا ہے کہ آپ اپنی زبان کو بڑا سوچ کے سمجھ کے چلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جب زبان کھلتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ سونے کی کان ہے کہ کوئلے کی. میں بہت مشکور ہوں آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. بشرا بی بی خاتون اول اہلیہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت تھیں, اور یہ وہ انٹرویو ہے جس کے لیے ہمیں کچھ سال انتظار کرنا پڑا, اور لیکن انہوں نے اپنا وعدہ جو پہلے دن کیا تھا وہ آج اس کو نبھایا ہے. وعدہ یہی تھا کہ جب کبھی انٹرویو دیا ٹی وی پہ تو میں آنا نہیں ہے, لیکن اگر کسی دن یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی ٹی وی چینل پہ کسی کو انٹرویو دینا ہے تو وہ انہوں نے وعدہ کیا تھا جو آج پورا کر دیا. تو میں بشرا بی بی ایک دفعہ دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کر کے آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. ہیلو جی السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. یہ جو توشہ خانے سے چیزیں آئی تھیں, آپ نے انور کو کہا تھا کہ ان کی تصویریں کھینچ کے بھیجو مجھے؟ نہیں میں نے تو نہیں کہا. تو کیوں کھینچی تھی اس کی تصویریں؟ گھر کے اندر جو چیز آتی ہے اس کی تو تصویریں نہیں کھینچتے, جو گھر سے باہر جاتے ہیں ان کی چیزیں, ان کی تصویریں کھینچنی چاہیے. صرف یہ تھا کہ میرے پاس آ رہی ہے اس کی کیوں تصویریں کھینچی جا رہی ہیں؟ نہیں مجھے, میں نے نہیں کہا تھا بیبی, میں نے کہا تھا انعام نے کہا ہے اور میں نے اس کو بھیج دی. نہیں نہیں بیبی بالکل بھی نہیں, اس طرح نہیں. آپ ہولڈ کریں. جی آپ نے انعام کو بھیجی تصویر؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھے کہیں بھیج دی. نہیں بھیجی ہے لیکن میں نے کہا نہیں, نہیں بھیجی ہے لیکن میں نے نہیں کہا تصویریں کھینچنے کو. انعام نے کیا کیا کس نے کہا تھا تصویریں کھینچنے؟ کس نے؟ کیوں؟ کون؟ کیا ثبوت؟ گھر کے اندر آنے والی کسی چیز کی تصویر نہیں کھینچتے کیونکہ وہ میرے پاس آ رہی تھی. گھر سے جو باہر جاتی ہیں ان کی کھینچنی چاہیے. گھر کے اندر جو چیز آ رہی ہے اس کی کون تصویر کھینچتا ہے؟ کس چیز کا پروف؟ کیوں آپ کو کیا ضرورت ہے پروف کرنے کی؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ سوری جی کا کیا مطلب؟ آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہے اس گھر کو. وہ ایم ایس ہم پہ ٹرسٹ کر کے بھیج رہے ہیں, اس نے تصویریں نہیں کھینچی. آپ کون ہوتے ہیں تصویریں کھینچنے والے؟ اور تمہیں کیوں بھیجی ہیں اس نے تصویریں؟ بیوی مجھے تو نہیں, مجھے تصویریں کہ یہ چیزیں آئی ہیں تو ہم اندر دے رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بس آپ بیوی کو دے دیں, وہ جانے ان کا کام. کیا تم لوگوں کا تک ہے؟ جی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس پہ تصویروں کو؟ نہیں کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ آج کے بعد تم اب اندر نہیں آؤ گے گھر کے, سمجھ آئیے تمہیں؟ ٹھیک ہے. یہ تصویریں لے کے وہیں رہو جان تم بیٹھے ہو. ٹھیک ہے. ہاں کیا مجھے آپ ہیلو السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کے شکر الحمدللہ. خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بھیجتے ہیں, آپ کو بھیج دوں, وہ آپ کے ان کو بیچ وغیرہ دیں کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں وہ آپ کہیں کر دیں. ضرور مرشد, میں کر دوں گا, میں کر دوں گا. جی ہیلو السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کے شکر الحمدللہ. خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بھیجتے ہیں, آپ کو بھیج دوں, وہ آپ کے ان کو بیچ وغیرہ دیں کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں وہ آپ کہیں کر دیں. ضرور مرشد, میں کر دوں گا, میں کر دوں گا. جی آپ کا کل بالکل جو میں نے خان صاحب نے آپ کو کہا تھا نا کہ غداری کا وہ جو آپ نے ہیش ٹیگ کر کے کرنا ہے, اتنے لوگوں کا فون آیا ہوا تھا کہ آپ کا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو تھا اور ایک ہفتے سے بالکل ایکٹیو نہیں ہے. تو کیوں ہے بیٹا؟ آج کل تو آپ لوگوں کو بہت ایکٹیو ہونا ہے. اچھا جی, ایکچولی کل نا
ٹھیک ہے سنیں اب میری بات جی یہ جیسے علیم خان ہے ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آ کے میرے خان صاحب کے حوالے سے بولیں گے ٹھیک ہے انہوں نے آگے اس سے بھی زیادہ گند ڈالنا ہے وہ جو میری ساتھ وہ بچی ہے فرا اس کے اتنا گند ڈالنا ہے لوگوں کی گواہی بھی دیں گے آپ نے اس کا کوئی ایشو نہیں بنانا ان سب کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ یہ پری پلانڈ ہے ٹھیک ہے یہ جو علیم خان ہے یہ جو سب بولیں گے نا یہ ساری ایک پلاننگ کے تحت ہیں تو آپ نے اس کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ آپ نے سوشل میڈیا میں لیٹر کو اٹھانا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ لیٹر صحیح ہے ٹھیک ہے اور ہمیں پتا ہے کہ غداری کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہو گئے اور یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ غداروں کے ساتھ مل گئے اور غدار باہر کی قوت سے بھی ہیں اور سب وہ سارا آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ پتا لگ گیا آج آپ نے یہ روس کا اٹھانا ہے کہ دیکھو ان کو پتا ہے کہ ملک میں خان کے ساتھ غداری ہو رہی ہے اور ملک کے ساتھ ہو رہی ہے اور یہ ان کا بیان دیکھیں اس کو آپ اپنے لفظوں میں اس کو آپ نے سونے نہیں دینا اس کو ٹھیک ہے جی بالکل صحیح ہے کو ٹرینڈ بنا دینا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ملک اور خان کے ساتھ غداری ہو گئی ہے دیکھیں آج ان کے بیان آیا ہے جی اچھا دوسرا میں نے آپ کو کہنا تھا مجھے اور جو وہ فرا ہے نا اس کے بارے میں بہت انہوں نے گند اڑانا ہے اس پہ بھی آپ اس کو بھی آپ نے لنک کر دینا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ غدار کون کر رہا ہے بالکل جی اس کو اسی طرح کریں گے نا کہ یہ تو سارا اس وجہ سے ہی کر رہے ہیں کیونکہ اپنے خود غدار ہیں اور اس وجہ سے اور اس طرح کے الزامات اس کو پکڑنا چاہ رہے تھے اس کو یہ پکڑنا چاہ رہے تھے کہ یہ چکر کیا ہے کہ خان صاحب جو ہر چیزوں سے نکل رہے ہیں اور ان کو چیزیں پتا کیسے ہوتی ہیں اچھا ہر یہ سمجھ آپ کو لیکن یہ صرف آپ کو بتا رہی ہوں اس ایشو کو آپ نے نہیں کسی کو کرنا پیچھے وہاں تو ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا اچھا تو وہ جی وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا میں حیران رہ گئی تھی پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں بس میں نے سب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے اب ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا ہے تو وہ میں انہیں کو دوں گی چلے وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے میں نے وہ اصل میں ہوا انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بدتمیزی کی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہو اتنی تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفس چلی جائیں میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی کہتی نہیں ہم پوچھنے گئے تھے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے وہ جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں تو وہ جی کافی بولی بہت زیادہ بولی تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وکیل وہی ہیں تو میں پھر اٹھ کے آ گئی وہ پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے وہ کہتی ہم نے جانا نہیں تھا ہمیں ان کی کھوسا صاحب کی وائف نے کہا کہ تم لوگ جا کے ملو میں نے کہا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی پھر میں خاموش ہی ہو گئی جی میں بدتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں آپ مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو مناسب اسی بات کو انہوں نے کہا جی بدتمیزی کری آپ میں نے کیا بدتمیزی کرنی تھی نہیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پٹیشن کے لیے گئی ہیں وہ کہتی ہیں یہ تو ہے ہی جھوٹ ہم تو گئے تھے ان سے ویسے ملنے کے لیے ہاں آگے ان کا رویہ انہوں نے خان کو کہتی تمہارے بارے میں 9 مئی کے حوالے سے سائفر کے حوالے میں اتنا برا بول کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں مرشد آپ کیسی ہیں اللہ کے شکر الحمدللہ آپ ٹھیک تو ہیں آج کل آپ کا کوئی افیئر تو نہیں چل رہا افیئر نہیں مرشد افیئر نہیں چل رہا میرا ابھی جھوٹ بول رہے ہیں نہیں آپ کو چیک کر لیں جی ایسی کوئی بات نہیں چیک شکل سے تو لگ رہا ہے آپ کی بات پہ یقین ہی نہیں ہے نہیں وہ تو اب یہ چیزیں میں چیک تو نہیں کرا سکتی یہ غلط فہمی ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی مجھے کوئی ایسا نہیں ملا کوئی بات چیت کرنے والا اور یہ آپ کی کوئی غلط فہمی ہے لیکن مجھ سے ہر بندہ ترستا تو ہے نا خوش نصیب ہوتے ہیں آپ لوگوں کو وہ سول میٹ نہیں مل سکتی ہم جب لڑتے ہیں نا تب ہم تب بھی سر کو پیٹتے ہیں ایک دوسرے کو فٹافٹ بناتے ہیں کہ اپنا بوجھ ہٹا دے تو سول میٹ ہر ایک کی قسمت بھی نہیں ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں نہیں وہ نہیں لیکن مجھے دیکھیں بلکہ بات چھوڑ گئی تھی بہت ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں بہت انٹیلیجنٹ میاں بیوی ہوتے ہیں ہر چیز ان کی ایک ہی مطابق چل رہی ہوتی ہے لیکن بیزار ہوتے ہیں نہیں آتے ہمارے رشتے کی اگر آپ منٹ گنے پچھلے 4-5 سالوں میں آپ سے میں نے زیادہ بات کی ہوگی جتنی میں نے 10 سالوں میں
की हो। ना तो चाहिए, सही बात है, बिल्कुल भी नहीं। सही है, बिल्कुल सही है। तो लेकिन इसलिए मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अभी मैं आपको कुरान से हाथ उठा के कहता हूँ, कोई लड़की ऐसी कुछ भी नहीं। जो था वो पहले था, और वो भी 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते, एक चीज ऐसे निकली तो फिर मैंने वही चेंज कर दी। निकल गई थी आपकी चीज, एक चीज निकली नहीं। अच्छा। पूरे जमाने में आप मशहूर हो चुके हुए थे। पता है, तो मैं भी चाहता हूँ कि कोई हो जिसके ऊपर मैं आपसे दिन में 10 दफा फोन पे बात करता था, एंड करूँ ना किसी से, तो कुछ बोलूं। ये जो लोग आजकल की लड़कियां हैं, ये सिर्फ देखने में, चंद महीने बात करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप इनके साथ वैसे अपनी जिंदगी नहीं, ये 100% सही है, 100% सही वो है। आपका, तो ये कोई मजाक नहीं होता, ये कोई आम चीज नहीं है। नेक बीवी मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे तो आप भी कुछ अर्ज तो कर रहे हैं कि बेहतर हो, हम दोनों का कनेक्शन थोड़ा सा बेहतर हो। मैंने तो बहुत अर्ज तो नहीं की थी, लेकिन एक दफा कोशिश की थी, लेकिन फिर क्या करूं। कुछ चीजें ऐसी होती है मैं खुद ही नहीं बोलना चाहती। तो वो जो कुछ ऐसी रुए हैं जो यहाँ पे इस दुनिया में, जिनका आपस में कनेक्शन है, उन्होंने मिलना ही मिलना था। मैं कभी कभी बहुत ही लोनली फिर फील कर। लेकिन आपने कभी गौर किया कि फिर आप मेरे से इतने दूर क्यों? वो आपने तो मुझे दूर किया। हमेशा याद रखें क्या चीज अल्लाह को पसंद नहीं आती, पता? बेवफाई, वो पसंद नहीं आती है।